वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। इंडिया के लिए जनाब एक और सेटबैक सामने आया है। अमेरिका के बाद अब जनाब सऊदी अरब और इराक ने इंडिया को खाम तेल की फराहमी रोक दी है। इसका मतलब यह है कि रूस से तेल की सस्ते निर्खों खरीदारी अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनने जा रही है और इस मामले में अमेरिका अब अपने तमाम हम ख्यालों के साथ मिलकर इंडिया की गर्दन दबोचने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ना सिर्फ सऊदी अरब और इराक की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान सामने आया है, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भिजवाया गया है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक इंडिया के खिलाफ बिल्कुल वैसे ही इक़दामात करें जिस तरह अमेरिका ने इंडिया पर रूस से तेल की खरीदारी के ऊपर जो है प्रेशर डालने के लिए सैंक्शंस आयद की हैं, यानी उनके ऊपर टैरिफ आयद किया है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप इंतजामिया इंडिया को डेड इकोनॉमी बनाने के रास्ते पर न सिर्फ गामजन है, बल्कि आने वाले वक्त में इंडिया इसके असरात को भुगतने के लिए भी तैयार होगा। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका अब और कौन से नए इक़दामात करने जा रहा है। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या चीन और रूस ऑल आउट जाकर इंडिया का साथ देंगे, और यह सवाल मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या इंडिया ये दबाव बर्दाश्त कर पाएगा जिसका सामना उसे आने वाले चंद महीने में होने वाला है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि ये वाला ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में अमेरिका की तरफ से रूस से तेल की खरीदारी के नाम पर इंडिया की जो आर्म ट्विस्टिंग है वो की गई। पहले 25% टैरिफ आयद किया गया और फिर एडिशनल 25% टैरिफ को आयद किया गया, और यानी मजमूई जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से वो 50% कर दिया गया। 50% करने का मतलब यह था कि इंडिया के लिए अमेरिकन मार्केट्स के अंदर अपने माल को बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि उसकी कीमतों में अमेरिकन मार्केट्स में 50 से 60% तक इजाफा हो जाता, और इतना बड़ा इजाफा किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी ख़रीदार मुल्क के लिए ये कतई तौर पर एक नाकाबिले बर्दाश्त है। एक आदमी को ये पेन है अगर उसको 10 रुपए का मिल रहा है और वही पेन अगर उसको चंद रोज़ के बाद 15 रुपए का मिलेगा तो उसके लिए ये पेन खरीदना दोबारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये दबाव इंडिया के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया ने इस दबाव का मुकाबला करने के लिए रूस और चाइना दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया, और ये जो नरेंद्र मोदी है इसका एससीओ सरबरा इजलास में जाना इसी सिलसिले की कड़ी थी, और वहां पर जाकर हीले बहानों से कहकहे लगाने की जो कोशिश की गई थी वो ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जनाब इंडिया को अमेरिकन टैरिफ के ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, इंडिया बड़े आराम से जनाब ये सारे का सारा जो दबाव है वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ ये जो सूरत हाल है ये ख़राब हो रही है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि सऊदी अरब और इराक की कंपनियों ने बराह रास्त भारतीय ऑयल रिफाइनरी कंपनी को खाम तेल की फरोख्त रोक दी है। रॉयटर्स ने इस हवाले से खबर दी है, और रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की ऑयल कंपनीज अरामको और इराक की सरकारी तेल कंपनी सुमो ने भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त बंद कर दी है। ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से जुलाई में रूसी हमायत याफ्ता रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियों के बाद किया गया है। इस फैसले के बाद नायारा एनर्जी ने अगस्त में अपनी खाम तेल की तमाम दरामदात रूस पर मुनहसर कर दी हैं। नायारा आम तौर पर हर माह इराक से तकरीबन 20 लाख बैरल और सऊदी अरेबिया से 10 लाख बैरल खाम तेल हासिल करती थी। ताहम अगस्त में दोनों ममालिक से नायारा को किसी तरह की कोई सप्लाई मौसूल नहीं हुई। भारतीय इक़दामात के बायस नायारा और सुमो के दरमियान अदायगियों के मसाइल भी पैदा हुए हैं। आखिरी मरतबा सुमो का बासरा खाम तेल 29 जुलाई को भारतीय बंदरगाह वेदीनार पर उतारा गया था, जबकि सऊदी अरब से आखिरी शिपमेंट 18 जुलाई को पहुंची थी। अब ये जो सारी की सारी सूरत हाल है उसमें इंडिया की मईशत महज रशिया के ऊपर इन्हिसार कर रही है, और रशिया पर इन्हिसार कब तक जारी रहेगा यहाँ पर सूरत हाल में मुझे ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एससीओ सरबरा इजलास में जहाँ पर चाइना की तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश किया गया, ग्लोबल साउथ के तस्वुर में हकीकत के रंग भरने की कोशिश की गई, ग्लोबल साउथ को एक अमेरिका के या नेटो के मुकाबल ताकत के तौर पर उभारने की कोशिश की गई, वहाँ पर इस हवाले से बात की गई कि एक
توازن کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا اظہار کیا گیا SCO سربراہ اجلاس میں، خاص طور پر چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی طرف سے، کہ جناب یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو نگلیکٹ کرنا، اور خاص طور پر ایسے گلوبل ساؤتھ کو جس کا دنیا کی مجموعی آبادی میں 43% حصہ ہے اور گلوبل GDP میں اس کا 25% حصہ ہے، اس کو کسی طور پر عالمی فیصلہ سازی میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی طرح کی ناروا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اور چائنا کی طرف سے دیے جانے والے نئے ورلڈ آرڈر پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رد عمل سامنے آیا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ جو شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں کم جون نام اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے اوپر طنز بھی کی، اور ان کی طنز بھری ایک ٹویٹ اس وقت یعنی جو انہوں نے اپنا ٹروتھ سوشل بنایا ہوا ہے وہاں پر جاری کی گئی ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس پوسٹ میں لکھتے ہیں، "The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America give to China in order to help it to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. Many Americans died in China's quest for victory and glory. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice. May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspired against the United States of America." یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو آزادی چائنا کو ملی ہے، اس آزادی کے لیے امریکیوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے، اور چائنا کے اوپر حملہ آور یعنی جاپان کو پیچھے دھکیلنے میں امریکہ کا بھی کردار ہے، اور اس حوالے سے چین کو امریکہ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس جنگ میں اپنا خون بہایا تھا ان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ شی کو وہ مبارکباد دیتے ہیں، چائنا کے عظیم عوام کو مبارکباد دیتے ہیں اپنی اس سیلیبریشنز پر جو کہ آج چائنا کے اندر منعقد ہو رہی ہیں، وہاں پر ملٹری پریڈ کی گئی ہے، اس کے اوپر یہ پیغام دیا، اور اس پیغام میں واضح طور پر شمالی کوریا اور رشیا کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کے سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، وارن کی گئی کہ جناب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں ممالک یعنی شمالی کوریا اور رشیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں امریکہ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جناب وہ سازش کر رہے ہیں، یہ محض اتنی بات نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی جو انڈیا ہے اس کی بھی آرم ٹویسٹنگ کی ہے، اس کو بھی گرل کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پوٹن اور کم جونگ ان کو کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس پوسٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن یہ تعلقات کئی سال سے یک طرفہ رہے کیونکہ نئی دلی واشنگٹن پر بھاری محصولات عائد کرتا رہا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ بھارت پر لگائے گئے ٹیرف ہٹانے پر وہ غور نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے برسوں تک امریکہ پر دنیا کے بلند ترین ٹیرف عائد کیے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت زیادہ نہیں ہو سکی۔ بھارت اپنی مصنوعات کو بڑی تعداد میں امریکہ بھیجتا رہا، لیکن ہم ان پر ٹیرف نہیں لگاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مقامی مصنوعات متاثر ہوئی، جبکہ ہم بھارت کو کچھ بھی بھیج ہی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ ہم سے 100% سے بھی زیادہ ٹیرف وصول کرتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے محض یہ بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک مثال بھی دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلیں بھارت میں فروخت نہیں ہو سکیں کیونکہ وہاں ان کی فروخت پر 200% ٹیرف تھا۔ اس صورتحال میں ہارلے ڈیوڈسن نے بھارت جا کر فیکٹری قائم کی تاکہ وہ ٹیرف سے بچ سکے۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت کے آنے کے بعد امریکہ نے
یک طرفہ تعلق کو تبدیل کیا اور بھارت کے ساتھ اب متوازن تعلقات جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انڈیا مستقبل کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے نظر آ رہی ہے اس میں وہ ایک ڈیڈ اکانومی بنے گا، کیونکہ جس طریقے سے اس نے رشیا کو اور شمالی کوریا کو کانسپریٹرز قرار دیا ہے، سازشی قرار دیا ہے امریکہ کے خلاف، تو مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ امریکہ بہت جلد روس اور یوکرین لڑائی کے اندر نہ صرف اب شامل ہوگا بلکہ یوکرین کا کھل کر ساتھ دے گا، اور اس حوالے سے یوکرین کے لیے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے پیٹریاٹ میزائلز کا، اس کی منظوری بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دے دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی میں شدت آئے گی، اور اب امریکہ اور نیٹو ایک مرتبہ پھر یوکرین کی پشت پر کھڑے ہوں گے پیوٹن کو اس سازش کا سبق سکھانے کے لیے۔ لیکن اس کا ایفیکٹ یقینی طور پر تیل کی سپلائی پر بھی 100% آئے گا، کیونکہ اگر ٹرمپ یا نیٹو یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یوکرین کو دیے جانے والے میزائلز، خاص طور پر ٹام ہاک میزائلز کے حوالے سے یہ ہدایت کی جائے گی کہ وہ روس کی آئل انسٹالیشنز کو ہٹ کرے، تاکہ روس کی یہ جو آئل پروڈکشن ہے یہ تھم جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سپلائی ہے خاص طور پر انڈیا کی وہ رک جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپیک ممالک کو کہا جائے گا کہ وہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اپنی پروڈکشن بڑھائیں۔ اب جیسے اوپیک ممالک اپنی پروڈکشن میں اضافہ کریں گے، وہ زیادہ تیل نکالیں گے، تو یہ جو تیل روس سے نکلنا بند ہوگا اس کی کمی کو پورا بھی کیا جائے گا، اور مارکیٹ کے اندر جو آئل پرائسز ہیں ان کو مستحکم بھی رکھا جائے گا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ انڈیا کو ہوگا، کیونکہ انڈیا کے لیے سعودی عربیہ، عراق اور یقینی طور پر دیگر اوپیک ممالک بھی اس وقت امریکہ کے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی جو سپلائی ہے انڈیا کو وہ کافی حد تک یا تو ختم ہو جائے گی یا محدود ہو جائے گی، اور اس کا اثر اس کی معیشت پر پڑنا 100% طے ہے۔ اس حوالے سے بھارت کے ایک سینئر جرنلسٹ اور کالمسٹ دنیش کے وورا نے ایک اپنے ویڈیو کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت کا یہ جو نام نہاد ترقی کا ماڈل ہے یہ آنے والے دنوں میں برے طریقے سے اس وقت ایکسپوز ہو جائے گا جب لاکھوں بھارتی بے روزگار ہو جائیں گے۔ بھارتی صحافی کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف برآمدات کی تاریخی گراوٹ ہوگی بلکہ نام نہاد ترقی کا ماڈل بھی ڈھہ جائے گا، کیونکہ مودی سرکار کی سفارتی نااہلی سے برآمدی شعبہ تباہ ہوگا، اور اس تباہی کے اثرات جو ہیں وہاں پر ان برآمدی شعبے کی فیکٹریز میں کام کرنے والے ملازمین پر پڑے گا، اور ان ملازمین کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ دنیش کے وورا کے مطابق مودی کے کھوکھلے دعووں کا جو پردہ ہے وہ اب فاش ہو گیا ہے۔ آج سے امریکہ کے تمام آرڈرز منسوخ ہو گئے ہیں، کوئی شپمنٹ نہیں جائے گی، جبکہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ $60 ارب کا کاروبار بالکل ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آنے والے چند مہینوں میں جب دیوالی آئے گی تو 10 کروڑ لوگوں کے لیے یہ ایک سیاہ دیوالی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کوہرام نچے گا۔ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبے کے 4.5 کروڑ ملازمین کی نوکریاں خطرے میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انڈیا کے اوپر اگر جس طریقے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہے تو حقیقت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے انڈیا کو ڈیڈ اکانومی کا قرار دیا تھا، انڈیا بہت جلد ویسی ہی ڈیڈ اکانومی میں بدل جائے گا۔ اب یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا روس اور چائنا آل آؤٹ جا کر جو ہے وہ ساتھ دیں گے یہ جو ہیں نریندر مودی؟ مجھے اس بات کے امکانات بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ ایس سی او کے سربراہ اجلاس کے بعد چائنا کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کانفرنس کے اندر شرکت کی تھی، ان تمام سربراہان مملکت، ان تمام
وزرائے اعظم کے نام اس فہرست کے اندر شامل کیے گئے۔ یہ عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ متن ہے جو کہ چائنا کی وزارت خارجہ نے جاری کیا تھا۔ یہ جو متن ہے، یہ جو مندوبین جنہوں نے شرکت کی تھی SCO اجلاس میں، وہاں پر مختلف لوگوں کے نام موجود ہیں۔ The meeting was attended by the leaders of SCO member states, Belarusian President Alexander, Iranian President Masoud Pezeshkian, Kazakh President Kasım Taymur, رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف، اس طرح کے انہوں نے نام لکھے ہیں۔ لیکن انڈین پرائم منسٹر نے بھی اس SCO سربراہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس چائنیز وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والی اس سٹیٹمنٹ میں نریندر مودی کا نام ہی شامل نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے واضح طور پر دی ریپرزنٹیٹیو آف انڈیا، نریندر مودی کا پورے کلہم کے نام ہے، نیپال کا نام ہے، بھوٹان کا نام ہے، قزاقستان کا، ارمینیا کا، آذربائیجان کا، پاکستان، چائنا، ہر ایک ملک کے صدر یا وزیر اعظم کا نام اس میں موجود ہے۔ نریندر مودی کا نام موجود نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے ریپرزنٹیٹیو آف انڈیا، حالانکہ جو جوائنٹ کمیونیکے ہے وہ انڈیا نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں SCO سربراہ اجلاس میں۔ SCO سربراہ اجلاس میں نریندر مودی نے شرکت بھی کی ہے، وہاں پر خطاب بھی کیا ہے، خام خواہ کی جو جپیاں بھی ڈالی ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے جناب مسافے بھی کیے ہیں، خام خواہ کے کہکے بھی مارے ہیں، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چائنا نے قطعی طور پر اتنی سی اہمیت نہیں دی، ریپرزنٹیٹیو آف انڈیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ واضح طور پر پیغام ہے، کس چیز کا پیغام ہے؟ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب جس چکر کے اندر آپ ہمارے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ یہی پیغام بنتا ہے نا، اس کا تو اور کوئی پیغام نہیں بنتا کہ جناب یہ جو گیم اس وقت نریندر مودی صاحب کھیلنا چاہ رہے ہیں اس کا ان کو بخوبی اندازہ ہے، ادراک ہے، لہٰذا انہوں نے مودی کو اسی کینڈے میں رکھا جس کینڈے کے اندر وہ فٹ رہنا چاہتا ہے، یا جس حد تک اس کو اہمیت ملنی چاہیے تھی بس اس حد تک ہی اہمیت دے دی ہے۔ ایک لالی پاپ دے دیا ہے کہ جا کے دلی بیٹھ راشٹرپتی بھون میں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ لالی پاپ چوس، اس کے علاوہ اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہے جس طرح میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، چائنیز رد عمل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، امریکن رد عمل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، یہ جو وار ہے رشیا اور یوکرین کی، اس میں امریکی انوالومنٹ کے اب امکانات، خاص طور پر یہ جو پیغام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کنسپریسی کا، اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ پیٹریاٹ میزائلز جو کہ وہ بڑے عرصے سے یوکرین مانگ رہا تھا، اس کو نہیں مل رہے تھے، فوری طور پر جناب پیٹریاٹ میزائل اس کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب شپ لو، میزائل لوڈ کرو، لے کے جاؤ یوکرین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کے پیچھے اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ آ گیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ آ گیا، یورپی یونین نے آلریڈی آئل کے اوپر جو پابندیاں ہیں انڈین کمپنیز پر وہ لگا رکھی ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر وہ بھی ٹیرف اگر انڈیا کے اوپر یورپی یونین امپوز کر دے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو چیزیں بنیں گی، وہ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہاں جا کے نریندر مودی بیچیں گے؟ یورپی یونین ہو یا امریکہ ہو، یہی بڑی منڈیاں تھیں نا انڈیا کی۔ چائنا میں تو خریدار کوئی نہیں ہوگا انڈین مصنوعات کا، وہاں پر تو زیادہ سے زیادہ چاول بک سکتے ہیں، یا جناب یہ جو پھل شل یا سبزیاں، اس کے علاوہ تو انڈیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چائنا میں جا کے بکے۔ رشیا نے اپنا میڈ ان رشیا رکھا ہوا ہے، وہ بھی کوئی بیرونی چیزیں خریدنے کے اتنے زیادہ شوقین نہیں ہے، تو پھر کہاں جا کے بیچیں گے؟ افریقہ میں۔ اور افریقہ میں جا کے بیچنے میں کیا اتنی بڑی منڈی 60 سے 80 بلین ڈالر کی جو محض امریکہ میں تھی وہ ان کو واپس مل جائے گی؟ قطعی طور پر اس بات کا امکان نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے اب واضح طور پر اس بات کا یقین ہے کہ نریندر مودی جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے سے اس کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ہاں، ایک آپشن ہے، آپشن یہ ہے کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے اندر جو ترقی کے لیے جس طریقے سے انڈیا نے چائنا کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے۔
اختلافات کو ختم کرے، تنازعات کو حل کرے، ڈی ایسکیلیٹ کرے، نارملائزیشن آف دی ریلیشنز ہوں، تاکہ واقعتاً یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے کا جو تصور ہے یہ حقیقت کا رنگ اس میں بھرا جائے گا۔ یہی ایک واحد آپشن ہے جس کے نتیجے میں انڈیا کے لیے کچھ نئی اوپننگز آ سکتی ہیں۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ جو ڈیڈ اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی۔ اس اکانومی کا جس کا مودی بہت زیادہ چرچا کرتا ہے، یہ اکانومی اب ڈیڈ ہونے والی ہے اور اس کے بچاؤ کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔